सारी चहमगोइयाँ हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी जो गॉसिप्स हैं कह लीजिए वो भी चल रही हैं। आप जानते हैं मामलात को, आप बाखबर हैं, कैसे देखते हैं इस वक्त क्या क्या हलचल है, क्या बेचैनी है इक़्तिदार के ऐवानों में, और क्या वजह बनी इमरान खान साहब की -1 वाली तकरीर? ये मामलात जा किस तरफ रहे हैं? मैं वो जो हमारे खान साहब हमने साथ बैठ के भी काम किया है, थोड़ा बहुत हम लोग जो वर्ल्ड कॉलेज में जो मैंने अब आप किस उठाती है ये आप गौर कीजिए कि चलो बीबी और बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने तो लगाया फजल रहमान को कश्मीर कमेटी का चेयरमैन, यानी जिसकी जमात जमीयत उलमा इस्लाम और उसके पीछे जमीयत उलमा हिंद वो पाकिस्तानी को जो नहीं मानती थी, यानी मैं उनके मौके से बिल्कुल अगर वो नहीं मानते थे तो इसमें कोई खसारत नहीं है। जमीयत उलमा इस्लाम जो कभी उनका कभी सरबरा कायदान के मदारी पे नहीं गया, जो वो उसके वजूद को नहीं मानते, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन लगा रहे हैं फजल रहमान को। फिर अब यानी इतनी अहम कमेटी फिर लगा देते हैं आप फखर इमाम को। फिर अब बता दिया आपने कहीं वो आ गया उसमें, क्योंकि इससे पैसा वैसा बहुत है, हिसाब किताब पूछा नहीं जाता, खुफिया फंड है कश्मीर कमेटी का, तंजीमों को दिया जाता है, हमें तो सब पता है ना। अब मैं बताऊं कितना कितना वो भी बता सकता हूँ, कहाँ कहाँ डॉलर जाता है। लगा दिया गंडक या शहरियार आफरीदी को, वो उसका कश्मीर का क्या ताल्लुक, वो कितने एम्बेसडर यूएन को जान सकता है, कहाँ फोन कर सकता है। यानी कश्मीर कमेटी 5 अगस्त का वाकया पिछला सितंबर हुआ, हिंदुस्तान जो है वो वज़ारत खारजा के बाबू शाह महमूद कुरैशी उन्हें 5 दिन यहाँ तकरीर करते हैं, 6ठे दिन वहाँ अपनी पग बांध जाते हैं मुल्तान में। उनको अलावा आज तक यानी उनके होते हुए 182 मुल्क इंडिया को वोट दे रहे हैं। इनको 16 सलामती काउंसिल के अरकान में से जिनमें मुस्लिम ममालिक भी थे, एक ने वोट ही नहीं दिया। उसी दिन नहीं देना चाहिए था शाह महमूद कुरैशी को या इमरान खान को लेने का। कहने का मकसद ये हमदर्दी होता है कि जरदारियों और शरीफों के मुकाबले में हमें अभी भी इमरान खान से हमदर्दी है, लेकिन हुजूर आपकी ईमानदारी। अब खान साहब को इस उम्र में बनी गाला जैसा घर है, करोड़ों रुपए हैं, माशाल्लाह खूबसूरत बीवियां हैं, उनको पैसों की जरूरत ही नहीं है, करप्शन की जरूरत नहीं है, औलाद है नहीं, एक अच्छी बात है, विरासत ही नहीं है। लेकिन ये जो ईमानदार होना, शरीफ होना, तो ये जो होना है ये रियासत का काम नहीं है। याहिया खान वो भी करप्ट नहीं था, उसके पास भी कुछ पल्ले पैसा नहीं निकला बेचारे के, याहिया खान जैसे आदमी को जिसने डुबो दिया। तो ये इमरान खान की शराफत को क्या लेकर करें? इस उम्र में आदमी अगर शरीफ होगा और क्या करेगा? तो आप लोगों ने आपने भी करा, जो वो लगाते थे कि अपना बंदा लगाओ। ये जो अपना बंदा लगाने वाली जो हमारे पाकिस्तान में सोच है, आज ये हशर देख रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ एक एक इदारों का। हम क्यों टेक्नोलॉजी में जाएं? ये लाइसेंस हमारा टॉपिक ही नहीं है यार। ये लाइसेंस क्या होता है? बगैर लाइसेंस के भी वो हमारी सेनेटर नसरीन जलील है एमकेएम की, वो कमर्शियल पायलट है भाई, लाइसेंस है उनके पास। तो ये वाली बात हम लोग को टेक्निकली बरेलवी साहब जरा थोड़ा सा जो यहाँ पर इस वक्त चहमगोइयाँ और जो हलचल चल रही है उसके बारे में उस पर भी रोशनी डाल दें तो हो गई बात कि हम किसको किस तरह चीज़ें मिलती हैं और जगह मिलती है। नहीं, अब अगर प्राइम मिनिस्टर खुद ही कह दिया -1 वाला बात, और इमरान खान जो है हम थोड़ा बहुत हम भी करीब से जानते हैं, बैकग्राउंड होगा, ऐसे तो नहीं बैठे बैठाए, उन्होंने कह दिया। उन्होंने 2 मैसेज दिए इस हफ्ते। एक आपको याद होगा उन्होंने, यानी वो होता है वो उसको भी हमारे लिया लोगों ने कहा जबान फिसल गई। कौमी असम्बली में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहा है उसामा बिन लादेन शहीद। मालूम है कि जी पिंडी अपारा उसके शदीद दुश्मन में, मालूम है कि जी सऊदी अरब उसका दुश्मन नंबर 1, मालूम है कि अमेरिकन मुल्क जो है वो उसामा बिन लादेन खत्म कर रहे थे। आपका प्राइम मिनिस्टर कह रहा है उसामा जो है वो शहीद है। तो आप क्या समझते हैं? आप जजीरे में रह रहे हैं? और ये पाकिस्तान कोई बनाना स्टेट है? इस्लामाबाद की स्टेट में वो नहीं बैठता है जब एक जो पावर प्लेयर है, जब जद्दा हुआ या वाशिंगटन हुआ, पिंडी आप पारा हुआ, वो आदमी प्राइम मिनिस्टर पे बैठता है। और बैठने के बाद जरा सा ऐसा करता है तो, और ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है, हसीफ खान साहब को ही पता है, मुझे उस दिन वाजी शमल हसन लंदन में कहने लगे कि यार हम दोपहर तक बैठे हुए थे, हमने IB नूर लगारी को पूछा भाई क्या हुआ, गवर्नमेंट हमारी ठीक ठाक चल रही है? कुछ जो कहने जा रही है कि नहीं बिल्कुल हो रही है। हमने हैप्पी मीन वालों को भेजा इसाक खान के पास, हमने कहा जी गवर्नमेंट हो जाएगा जी, इसाक खान ने कुछ नहीं, इन्हें 2 घंटे पहले तक नहीं पता होता कि गवर्नमेंट जा रही है। मेरा ख्याल में खान साहब को शायद 6 महीने नहीं, शायद उन्हें शायद किसी ने सुन ली हो तो उन्होंने पैगाम दे दिया, अच्छा जी -1 कर लो तब ये होगा। ठीक है सर, ऐसे नहीं होता कोई बयान जो दिया जाता है। बिल्कुल सही बरेलवी साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया, पॉइंट आ गया। मैं फारूक पताफी साहब आपसे जानना चाहूँगा सर, ये 2-3 चीज़ें हैं, डॉट्स हैं जिनको हम कनेक्ट कर सकते हैं। पहले तो फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू, बहुत सारे सियाने कहते हैं कि ये इंटरव्यू ऐसे ही नहीं उन्होंने दे दिया, इसके पीछे कोई रीज़न होगी। फिर ये इंटरव्यू उन्होंने
لوکل میڈیا کو نہیں دیا, اس کے لیے انتخاب انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کا کیا, یہ بھی بڑا سگنیفیکنٹ ہے. پھر عمران خان صاحب مسلسل پارلیمان آنا شروع کرتے ہیں, جبکہ وہ ایک دن نہیں آتے تھے تو وہ لگاتار 1-2 دن آتے ہیں. پھر وہ یہ تقریر کرتے ہیں اور اس میں یہ بات کہتے ہیں. یہ تمام تر چیزیں, یہ ڈاٹس کو جب ہم کنیکٹ کرتے ہیں تو اشارے ملتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. آپ کیسے سب دیکھتے ہیں ساری صورتحال کو؟ اچھا, اگر آپ ڈاٹس کنیکٹ کرنا شروع کریں گے نا تو یقین مانیں بھول بھلائیاں میں آپ پھنس جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہمارا یہ بلیف ہے کہ ہر چیز کے پیچھے کچھ نہ کوئی جو ہے ڈیزائن ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی کنسپریسی ہوتی ہے یا کچھ سم تھنگ آف دا سارٹ. میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں جو وہ ایک کتاب بھی ہے نا, فولڈ بائی رینڈمنس, there is so much of randomness in our system that we don't realize that. آپ نے کہا کہ بیرون ملک کسی اس کو ویب سائٹ یا ایجنسی کو انٹرویو دیا فواد چودھری صاحب نے, تو آپ کو یاد کراؤں کہ کس کو دیا. سہیل وڑائے صاحب جو ہے وہ ماشاءاللہ اتنے اچھے انٹرویور ہیں اور اتنے اچھے جرنلسٹ ہیں کہ ان کو اگر وہ وزیر اعظم سے بھی کہیں گے تو وزیر اعظم نہ تو نہیں کریں گے نا. اب یہ اور بات ہے کہ وہ کس پلیٹ فارم کے لیے یہ پروگرام کر رہے ہیں اور کس کے لیے نہیں کر رہے. جہاں تک بات ہے نا, ابھی خاص طور پہ بات کر رہے تھے مجاہد بریلوی صاحب, میرے بزرگ ہیں, تو ان کی بات سے یہ گورننس کے معاملے میں اور ایمانداری کے بارے میں جو ہے نا ایک مجھے بھی واقعہ یا انیکڈوٹ یاد آ گیا. اگر آپ کو یاد ہو 2002 میں MMA کی حکومت بنی تو سراج الحق صاحب کو وہاں کا فائنانس منسٹر بنا دیا گیا. بڑے سمپل سے آدمی ہیں, ویگنوں پہ سفر کریں, وہاں جا کے مسجدوں میں میٹنگز کریں. ایک دن ایک صاحب, اور یہ دروغ برگردن راوی میں نے سنی ہے, ایک صاحب آیا اور میں نے کہا کہ جی بڑی مہربانی ہوگی اگر میرے بیٹا جو ہے اس کو نوکری نہیں ملی ہے, اس کو نوکری دلوا دے. اس نے سراج صاحب نے کہا کہ میرے بیٹے کو بھی نوکری نہیں ملے گی. پھر اس نے کہا کہ آپ یوں کریں کہ منسٹری چھوڑیں اور میرے ساتھ چلے, اس کے پاس جس سے نوکریاں ملتی ہیں ہم سارے دونوں مل کے جو ہے نا اپنے بچوں کے لیے نوکریاں مانگیں. تو یہ جو گورننس کے معاملات ہیں نا جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کو اس وقت ایک ایسی لیڈرشپ جس کے اپنے اوپر کرپشن کے چارجز نہ ہو بہت زیادہ سوٹ کرتی ہے. اس کی وجہ ہے کہ ساری دنیا کے اندر یہ جو کرپشن کا وہ ہے الزام ہے, چاہے وہ ہلری کلنٹن ہو, چاہے وہ کانگریس پارٹی ہو, چاہے دیگر پارٹیز ہو, ان کو جو ہے اپ اسٹیج کرنے میں کرپشن کے چارج کا بہت بڑا جو ہے انفلوئنس ہے. لیکن پھر آپ کو ڈلیوری بھی دینی ہوتی ہے. میرے خیال میں فواد چودھری صاحب نے اپنے اس انٹرویو کے اندر خود ہی کانٹور سیٹ کر دیے. 6 مہینے کے بعد واقعی حکومت کے پاس مڈ ٹرم ہو جائے گا. مڈ ٹرم جب مڈل آف دی ٹرم کے اندر جا کے آپ اسیس کرنا شروع کرتے ہیں آپ نے کیا ٹھیک کیا, کیا نہیں کیا, اگر نہیں کیا تو کیا فیلئر ہے یا سکسیس ہے. اس وقت مجھے یہ لگتا ہے کہ حکومت نے بہت سارے فرنٹس کھولے ہیں, اور کیونکہ شوگر مافیا سے لے کے پیٹرول مافیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ پی آئی اے والا معاملہ, جب آپ بہت زیادہ چیزوں کو کھولتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو پش بیک بھی بہت زیادہ آتا ہے. ایسے وقت میں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا شروع کر دیا کہ حکومت کامیاب نہیں ہو رہی. لیکن I believe is کہ اگر آپ کے پاس مومنٹم رہتا ہے اور اگر آپ اپنی ٹیم کو کنٹینیوسلی امپروو کر سکتے ہیں تو the government will be able to perform. 6 مہینے دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم جتنا تبصرہ کرنا رائٹلی سیٹ پتافی صاحب, بالکل صحیح. میں خان صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا سر, جس طرح سے یہ بتایا گیا یقیناً کہ پتہ نہیں ہوتا, ایک ہفتہ پہلے تک بھی نہیں پتہ ہوتا حکومت جانے والی ہے یا نہیں جانے والی ہے, لیکن یہ تو بہت پہلے سے بہت سارے میئرز, بہت سارے کام, بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, بہت ساری چہمگوئیاں شروع ہو گئی ہیں. جہاں تک ڈیلیور کرنے کی بات ہے تو اس پہ شاید سارے متفق ہوں گے کہ اس طرح سے اب تک ڈیلیور نہیں کر پائے جس طرح سے وعدے تھے. یہ وجہ ہے, کوئی اور پریشرز ہیں, خطاب عمران خان صاحب کا کس کو مخاطب کر رہے تھے, کیا معاملات ہیں؟ عثمان صاحب, نواز شریف صاحب حلف لے رہے ہیں, اوتھ اٹھا رہے ہیں پرائم منسٹر آف دی کنٹری. جی, اب وہ حلف اٹھا رہا ہے کہ آج کے دن سے اس وقت میں وہ اس ملک کا وزیر اعظم ہو جائے گا. یہ میں 2013 کی بات کروں تو ہم لوگ نکل رہے تھے تو ساتھ جو 5 بندے تھے نا وہ مجھ سے گفتگو بلا کیا کہہ رہے تھے کہ نوازی کتنے دن رہے گا. آپ کے ملک میں یہ بات ایک طے ہو چکی ہوئی ہے, یا تو کہ طریقہ بدل رہے ہیں کہ ہر 6 مہینے بعد الیکشن رکھ دیں, ٹھیک ہے,
آئین میں ترمیم کر لیں, کچھ کر لیں. لوگوں کا مزاج بھی ایسا ہے اور ان کا مزاج بھی ایسا ہے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے پتہ نہیں وہ خلائی مخلوق ہے, آسمانی مخلوق ہے, ہوائی مخلوق ہے, یا مخلوق ہے بھی کہ نہیں ہے, جو اتنے پاورفل ہیں, اتنے طاقتور ہیں کہ آج انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ارسلان وزیر اعظم ہوں گے تو ارسلان وزیر اعظم ہو جاتے, دنیا کی کوئی طاقت روک ہی نہیں سکتی. یا ان کا مزاج یہ بن گیا, عوامی مزاج بھی بن گیا. ہم 6 مہینے بعد اس حکومت سے جن کے پاس 5 سال کا مینڈیٹ ہوتا ہے, جب ہم ووٹ ڈال رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ 5 سال بعد اب دوبارہ موقع ملے گا. اگر یہ 5 سال میں پرفارمنس نہ دے سکے تو 5 سال بعد جب ہم دوبارہ آئیں گے تو اس کو ووٹ نہیں دیں گے. صحیح جی. عوام کا مزاج بھی اور ان کا مزاج بھی جن کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ جب چاہیں جو اپنی پسند کا وزیر اعظم لا دیں, اپنی پسند کا صدر لے آئیں. تو آپ 6 مہینے کی امینڈمنٹ کر لیں. آپ کے بڑے تعلقات آپ مجھے بتا رہے تھے کہ آئین کے جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں ان کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں, تو آپ ان کے ساتھ مشورہ کر کے کہ مہربانی کریں 6 مہینے بعد اس ملک میں الیکشن ہوں. وہ 6 مہینے کا فائدہ کیا ہوگا کہ کیونکہ آپ نے 6 مہینے بعد ایک ایسی اکتا ہی پوزیشن پہ چلا جانا ہے کہ ایسے لگے گا جیسے 25 سال سے یہی حکومت تھی, حالانکہ اس حکومت کو 6 مہینے ہوئے. اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ کم از کم 5 سال میں 5 سال میں میرے خیال 10 الیکشن ہو جائیں گے نا. 10 الیکشن, ایک تو ہمارا تجربہ جو ہوگا, بیک لاگ جو ہمارا الیکشن نہ کروانے کا جو بیک لاگ ہے وہ بیک لاگ پورا ہو جائے گا. اوپر سے لوگوں کے مزاج کے مطابق ہو جائے گا کہ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یار ہر 6 مہینے بعد یہ پاسبل نہیں ہے. اور جو وہ طاقتور قوتیں ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ خلائی مخلوق ہے, جو بھی ہے, ان کو بھی ہو جائے گا کہ یار یہ کیا 6 مہینے بعد کرتے ہیں. اب یہ -1 فارمولہ, یہ پرانا پٹا ہوا فارمولہ ہے. خان صاحب کتنے 6 مہینے تھے, کتنے 2.5 سال. اور یہ ادھر اپنا میں پھر -1 پہ آ گیا ہوں نا. یہ جب نواز شریف صاحب تھے تب -1 کا یہاں سے دائیں سے کوئی آتا تھا بندہ -1. یہ زرداری صاحب تھے, یہ -1 کا فارمولہ آتا تھا. یہ کوئی اور صاحب تھے, یہ -1 کا فارمولہ آتا تھا. الطاف حسین تھے, یہ -1 کا فارمولہ آتا تھا. اب ایک فارمولہ پٹ چکا ہوا ہے, بہت بری طریقے سے پٹ چکا ہوا ہے کہ بھائی نواز شریف ہے, نون لیگ ہے تو نواز شریف ہے, پیپل پارٹی ہے تو زرداری ہے, پی ٹی آئی ہے تو عمران خان ہے. او بھائی میرے ایک جو چیزیں نتھی ہو چکی ہوئی ہیں آپ اس میں -1 کا فارمولہ لے آتے ہیں. یعنی کہ آپ امید میں چلے گئے ہوں گے جب سے یہ ہوگا نا -1, تو آپ کے میری طرح کے کئی بندے ہوں گے, اس ملک کی آدھی آبادی ہوگی کہ شاید جو عمران خان کو لائے تھے, جو طاقتیں لائی تھی, اب ہم سے درخواست کریں گے کہ جناب آپ کے پاس ٹائم ہوگا تو ملک سنبھال لیں آپ. اب -1 سے ایک پٹا ہوا فارمولہ ہے. ہمیشہ آپ کہتے ہیں کہ یہ بندے نو کر دیو, یہ نواز شریف ہے, نواز شریف کو نکال دو, ہمیں شہباز شریف بھی پسند ہے اور ہمیں نون لیگ سے بھی کام چلا لیں گے. یہ زرداری ہے, یہ پیپل پارٹی میں, زرداری کو مائنس کر دو, پیپل پارٹی سے ہم کام چلا لیں گے. یہ عمران خان ہے, اس کو عمران خان کو مائنس کر دو, ہم تحریک انصاف سے پائے. او بھائی یہ تینوں جڑے ہوئے ہیں, ان کی وجہ سے نواز شریف کی وجہ سے نون لیگ ہے, زرداری کی وجہ سے پیپل پارٹی ہے, اور عمران خان کی وجہ سے تحریک انصاف ہے. اب اگر آپ اس کو مائنس کر دیں گے تو کیا مطلب پھر آپ کی باری ہے یا میری باری ہے. اگر جاوید بریلوی صاحب, مجاہد بریلوی صاحب اجازت دیں تو ہم دونوں میں سے ایک بندہ ہو جائے گا, ہم دونوں آگے سنبھال لیں گے. ابے مائنس کی بات تو پوری دنیا میں خدائی قسم مائنس کی بات ہوتی نہیں ہے. آپ کا مائنس کا مطلب ہے جو ہی مائنس کا فارمولہ ہے تو لوگوں کو کہنا چاہیے یار کس چیز کی بات کر رہے ہو آپ. ہمیں سروکار نہیں ہے نواز شریف سے, ہمیں زرداری سے, ہمیں عمران خان سے سروکار نہیں. یہ -1 کہاں سے آ جاتا ہے؟ اچانک -1 اٹھتا ہے. کسی کو تکلیف ہوتی ہے, پیٹ کا درد ہوتا ہے, سر کا درد ہوتا ہے, یا اس کو ڈر پیدا ہوتا ہے میں نے کرونا نہ ہو جائے, میں پانی پیاں گا میں نے کرونا ہو جائے گا, میں چائے پیاں گا میں نے کرونا ہو جائے گا, میں ارسلان کو فون کروں گا مجھے کرونا ہو جائے گا. تو وہ -1 کا فارمولہ آیا تھا. -1 کا فارمولہ پاکستان جیسے ملک میں 200 دفعہ پٹ چکا ہوا ہے. یہ پچھلی دفعہ یہ پٹا جب شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم بن گئے اور 5 سال نون لیگ نے مکمل کیے نواز شریف صاحب کیسز میں, اور پھر نااہل ہو گئے اور بعد میں جیل چلے. اپنا شاہد خاقان عباسی کب بنا تھا وزیر اعظم؟ وہ اس وقت بنا تھا, ایک ایسا حرکت ہوئی, ایک ایسی چیز تھی جو کہ 1995-96 میں ہوئی تھی. نواز شریف صاحب کو جو سزا ملی ہے نا 1995-96 میں, جو ان سے غلطیاں ہوئی تھیں, جو وہ آ کے نا اپنے خاص زون میں آ کے غلطیاں کر دیتا ہے, جو سزا 2000 یا 2001 یا 2002 تک انہیں مل جانی چاہیے تھی وہ ان کو ملتی ہے 2017 میں آ کے. یعنی کہ آپ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوگا نا, آپ نے 15 سال پہلے مرڈر کیا, حکومت کو بھی پتہ ہے, پولیس کو بھی پتہ ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسی کو بھی پتہ ہے. 18 سال بعد آپ پہ انکوائری شروع ہوتی ہے, انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے. عجیب سی بات ہے. یا تو آپ نے جو مرڈر کیا ہے اس کا پتہ ہی 22 سال بعد چلا ہے تو پھر تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہاں پر تو جب پتہ بھی ہے تو اب بعد میں کوئکلی جی تینوں مہمانوں سے جاننا چاہوں گا, سٹارٹنگ فرام مجاہد بریلوی صاحب. سر یہ جو باتیں اس وقت ہیں, چاہے مگویاں ہیں, ارلی الیکشن کا مطالبہ ہے, آج شاہد خاقان عباسی صاحب پھر فرما رہے ہیں حکومت جانے والی ہے,
آپ کیا منظرنامہ 6 مہینوں بعد دیکھتے ہیں؟ کوئی خطرہ محسوس کر رہے ہیں آپ اس حکومت کے لیے؟ کوئی خطرہ ہے یا یہ وہی کانسپریسی تھیوریز ہیں یا چہمگوئیاں ہیں یا باتیں ہیں جو ہر دفعہ 2 سال کے بعد کسی بھی حکومت کے شروع ہو جاتی ہیں اور پھر وہ چلتی رہتی ہیں؟ دیکھیں ایک بات تو طے ہے، خان صاحب بھی جانتے ہیں یہ بھی، شریفوں اور زرداریوں کو تو واپس آنا نہیں، ان کا چیپٹر تو ہو گیا کلوز، اور یہ آپ کو ہی پتا ہے اب جو ہے وہ داریوں والا معاملہ ہو گیا، اب کوئی نیا گھوڑا، اور پاکستان کو بنانا تو بریلوی صاحب پھر تبھی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے. نہیں لیکن آگے تو سن لیں، لیکن پاکستان بنانا اسٹیٹ نہیں ہے. بہرحال اب آپ مانے نہ مانے جو یہاں جو پلر آف دا پاور ہیں اور ایک اچھی اختلاف کریں یا کریں وہ ہے یہاں کی اسٹیبلشمنٹ. ابھی تک فوج بچی ہوئی ہے، پنجابی سندھی مہاجر پنجابی، یہ اللہ کا شکر ہے ابھی تک کیپٹن کرنل اس لیول پہ یہاں ابھی ینگ ترک نہیں ہوتے. تو وہ ہمیشہ پاکستان ملک میں جو دوسرا گھوڑا ہے نا وہ بی پلان ہمیشہ تیار رہتا ہے. آپ فالو کرتے چلے جائیں مشرف کی کتاب میں، وہ سری لنکا جانے سے 3 دن پہلے کہہ گیا تھا ان تینوں کو، اچھا یہ یہاں جائے گا، یہ یہاں جائے گا، یہ یہاں جائے گا. ایوب خان جا رہا تھا تو پہلے ہی وہ یحییٰ خان لے چکا تھا، ٹیک اوور کر چکا تھا. اور اسحاق خان جو ہے میں نے کہا نا جب ان کو گرا تو اس سے پہلے ہی وہ کر چکا تھا. وہاں نواز شریف کے تو پاکستان میں سب تیار ہوتا ہے. اگر خان صاحب نے کہا ہے کہیں سے لیک ہوا ہے، یہ اس طرح سے نہیں کہا جاتا، یہ درست کہہ رہے ہیں، مائنس نہیں ہوتا، پھر ٹوٹل مائنس ہوتا ہے. اب یہ مجھے یہ اور بات ہے کہ جو سب سے بڑی پرابلم آپ کے اسٹیبلشمنٹ کی ہے، فوج کی ہے، میرا یہ خیال ہے، ہو سکتا ہے یہ غلط بھی ہو جائے کیونکہ ہو رہا ہے کہ بحث انسٹیٹیوشن وہی سمجھتے ہیں جی ہمیں فوج کو خود نہیں آنا چاہیے اسلام آباد، ورنہ پہلے آسان ہو جاتا تھا نا، یحییٰ خان جیسا آدمی بھی ایکسیپٹ ہو جاتا تھا کیونکہ ایک آدمی سے بات کرنی ہوتی تھی. اب وہ انسٹیٹیوشن سمجھ چکا ہے کہ جی ہمیں بڑا نقصان ہوا ہے، انہوں نے طے کر لیا کہ جی نہیں ہے. اب دیکھیں نا کیانی کے بعد راحیل آئے، راحیل کے بعد باجوہ آئے، یہ انہوں نے لے لیا کہ انہیں آنا نہیں ہے. لائیں کریں کیا اس کے بعد؟ یہ حکومت فوج تو جاتی ہے اقتدار میں، اس کے بعد اس کو نہیں پتا ہوتا، کیونکہ میں نے کہا نا جو مشرف کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ لالو کھیت کا نام لیاقت آباد کب رکھا گیا ہے. وہ تھر کا راستہ جو ہے تھر میں عورتیں خودکشیاں کیوں کرتی ہیں، انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا یہ پنڈی میں جو آگے جو ہے وہ آگے کیا جاتا. کہنے کا مقصد یہ فوج کے کچھ سے پاور کوریڈور میں خاص ہوتے ہیں، ان کو انہیں اندر یہ نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہوتا ہے. یہ جو سیاستدانوں کی جو خوبصورتی ہے نا جو یا پولیسیوں کی یا ہم صحافیوں کی، ہم اس جگہ پہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ جی ادھر اس جگہ کیا ہو رہا ہے. تو فوج جو ہے لے تو آتی ہے، پھر وہ لے کے آتے ہیں خاص لیگ کو. دیکھیں نا کیسے پرویز الہی کا بیان آ گیا، پھر وہی لاتے ہیں وہ جو نون لیگ کو، پھر وہی لاتے ہیں پیپلز پارٹی والوں کو، وہ پھر انہی پرانے لوگوں کو جو 25 سال بھگتتے رہتے ہیں. فخر امام اللہ ان کو محمد میاں سومرو کو دیکھ لیں، نام گنتے چلے جائیں، ڈاکٹر رشید حسین، آدھی کیبنٹ جو ہے بلکہ اب تو 78% وہی بیٹھے جو مشرف کے ساتھ بیٹھتے تھے، کاف لیگ کے بیٹھے، وہ کہتے تھے. بالکل صحیح بریلوی صاحب، میں ذرا کوئکلی باقی دونوں مہمانوں سے بھی رائے لے لوں، وقت میرے پاس انتہائی کم ہے. پتافی صاحب، کوئی خطرہ آپ محسوس کر رہے ہیں یہ 6 مہینے مڈ ٹرم ہو جائے گا، پرفارمنس ایویلویشن ہوگی اور معاملات کسی دوسری طرف جا سکتے ہیں، یا یہ صرف باتیں ہی ہیں، ایسا کچھ نہیں آپ دیکھ؟ دیکھیں میں سن رہا تھا ستار خان صاحب کی بات، معاملہ یہ ہے کہ 6 مہینے کی بات خود گورنمنٹ نے خود کی نا، تو اسی لیے کہا دیکھیں یہ جو چہمگوئیاں ہوتی ہیں نا اس کی کچھ نہ کوئی اس کے پیچھے پریسیڈنٹ ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں اسمبلیاں تو پرویز مشرف صاحب کے زمانے سے 5 سال پوری کرنا شروع کر دی اور ابھی تک کر رہی ہیں، لیکن ابھی تک ایک چیز نہیں ہو پائی، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کسی وزیر اعظم نے 5 سال کی ٹرم پوری نہیں کی ہے. جیسے جیسے آپ اس ٹائم کے قریب جائیں گے سسٹم کے اندر بے چینیاں، یہ ساری اسپیکولیشن، تمام چیزیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی. جہاں تک بات کر رہے ہیں نا عبدالستار صاحب اس کی سر پریسائزلی پتافی صاحب وقت کم ہے، 6 مہینے بعد آپ کوئی مسئلہ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، مجھے سمپل سی بات ہے، یہ ابھی کہنا کہ 6 مہینے بعد کیا ہوگا یہ بہت مشکل ہے، لیکن میں یہ کہہ دوں کہ پرفارمنس کے اوپر اس وقت بہت زیادہ فوکس کرنے کی حکومت بالکل صحیح پتافی صاحب، پوائنٹ ٹیکن، اپنے عوام کے ساتھ کانٹیکٹ بھی اچھا کرنے کی ضرورت ہے. ستار خان صاحب، سر پرفارمنس تو کم سے کم ایویلیویٹ ہوگی نا، مطلب اور کوئی نہیں کرے گا، نہ کوئی طاقت کرے گی، میں اور آپ تو کریں گے نا، عام آدمی تو کرے گا کہ بھئی کون سے وعدے اب تک پورے ہوئے اور کون سے نہیں ہو رہے. میں ارسلان صاحب آپ کی بات سے بالکل نہیں اتفاق کرتا. وہ ادھر حکومت بھی اپنی پرفارمنس اس طرح سے نہیں دے سکی، رعایا بھی نہیں دے سکی، آپ بھی نہیں دے سکے، میں بھی نہیں دے سکا. ہم سب اپنی جگہ پر ذمہ داری نبھانے میں ناکام ہو گئے، سب. یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ حکومت کو الگ ڈسکس کر رہے ہوں
रियाया को अलग डिस्कस कर रहे हो, हुकूमत को अलग डिस्कस कर रहे हो, मीडिया को अलग डिस्कस कर रहे हो। हम सब अपनी अपनी जगह पर रहते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम हो गए। ये नाकामी की वजह से हुआ। अगर कोई एक हिस्सा नाकाम होता उसका ये कामयाबी रिजल्ट की ना कोई उम्मीद आता। देख रहे हैं सर सब तरफ अब आगे अगले 6 महीने 8 महीने से? नहीं, अगले कुछ 600 साल तक अगर आप कहें तो शायद मुझे कोई उम्मीद हो जाए। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जी मैं तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। मायूसी बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए और उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो उम्मीद तो हम यकीनन बना रख सकते हैं इस मौजूदा हुकूमत से भी, अपने आप से भी, और सबसे कि चीज़ें बेहतर होंगी। इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।